अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। मैं हूं असलम शेख और आप देख रहे हैं राहिदीन। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, आज का नौजवान अपना रोल मॉडल किसे मानता है? सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन और आयरन मैन। ऐसे लोग अपना रोल मॉडल मानता है जिनका असल जिंदगी में कोई वजूद नहीं है। पर असल वजूद तो उस जमाने में लोग बादशाह का हुआ करता था जिनके खौफ से दुश्मन अपना फैसला बदल देते थे। मैं कोई किस्सा सुनाऊंगा, शायद आप उस बादशाह के नाम को पहचान जाएंगे। जब यहूदी अपनी ज्यादा तादाद यानी बड़े फौजों को लेकर जंग के लिए निकला करती थी, अगर उन्हें पता चल जाए कि सामने से लड़ने के लिए बैतुल मुक़द्दस फतह करने वाला शख्स आ रहा है, तो वो उसी वक्त अपनी शिकस्त को कबूल कर लेते, अपनी हार को मान लेते। बेशक मैं बात कर रहा हूँ बैतुल मुक़द्दस को फतह करने वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में। पर अफसोस की बात है कि आज का मुसलमान इस सुपर हीरो को बिल्कुल नहीं जानता। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप मूवी के लिए 2.5 से 3 घंटा अगर निकालते हो तो इस वीडियो के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए। आप सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में पूरी हिस्ट्री जान पाएंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपने रोल मॉडल को भूलकर आज से ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपना रोल मॉडल मानेंगे। तो पहले आप वीडियो देख लीजिएगा। अगर कोई भी आपके सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप में से कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे कि जो इस्लाम के इतिहास में सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे इंसान की अहमियत को बखूबी जानते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों की तादाद ऐसी होगी कि जो इस महान शख्स से भी वाकिफ़ नहीं होंगे। और उसकी सबसे मेन वजह यही है कि आज हमारी नई जनरेशन्स ने अपना हीरो आयरन मैन, सुपरमैन और बैटमैन जैसे बड़े बड़े फर्जी करैक्टर्स को बना रखा है, जिनका असल में इस दुनिया में कोई वजूद भी नहीं है। हालांकि वो अपनी तारीख़ के उन बड़े करैक्टर्स को भूल गए हैं कि जिनकी बदौलत मुसलमानों ने आज इस दुनिया में अपने वजूद को बाकी रखा हुआ है। दोस्तों, फ़िलिस्तीन के यरूशलेम में मौजूद मस्जिद अक्सा, जिसे हम बैतुल मक़दिस के नाम से भी जानते हैं, वो दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है कि जिस जगह पर 3 धर्मों के मानने वाले लोग अपना अपना हक जताते हैं। यानी मस्जिद अक्सा एक ऐसी जगह है कि जो ईसाई धर्म में भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, वहीं दूसरी तरफ यहूदी भी उसे अपनी अहमियत देते हैं और तीसरी तरफ इस्लाम के मानने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा उसे अपना समझते हैं। और बैतुल मुक़द्दस को इस्लाम का दिल माना जाता है। उसकी वजह यह है कि बैतुल मुक़द्दस इस्लाम का क़िबला अव्वल है, यानी काबे से पहले उसी की तरफ मुँह करके नमाज अदा की जाती थी। और यही वजह है कि इस्लाम में बैतुल मुक़द्दस को इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई है। यानी इस्लाम में काबे के बाद अगर सबसे बड़ा मर्तबा किसी इमारत का समझा जाता है तो वो बैतुल मुक़द्दस ही है। बैतुल मुक़द्दस से 3 मजहबों की अक़ीदत के जुड़े होने की वजह से ही हमेशा से ही मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान इस पर अपना हक जताने के लिए जंगें होती आई हैं। और ये कभी यहूदियों के हाथ में रहा, कभी ईसाइयों के, तो कभी मुसलमानों के भी हाथ में आया। लेकिन अफसोस आज ये मुसलमानों के हाथ से तकरीबन निकल चुका है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही बहादुर योद्धा के बारे में कि जिसने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था, और उस शख्स को दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जितनी इज़्ज़त की निगाहों से मुसलमान देखते हैं, उतनी ही इज़्ज़त की निगाहों से गैर मज़हब यानी ख़ास तौर से ईसाई के लोग भी देखते हैं। हालांकि हम सब लोग बखूबी जानते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों से ही फतह किया था, यानी ईसाइयों से छीना था। उसके बावजूद भी आखिर ऐसी क्या वजह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को ईसाई भी बड़े ही इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन तमाम बातों पर बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले बस मेरी छोटी सी गुजारिश है कि जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए, ताकि इसी तरह की हिस्टोरिकल और नॉलेजेबल वीडियोज़ का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश 1138 ईस्वी में हुई। आपका पूरा नाम सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब था। आपकी सल्तनत को अय्यूबी सल्तनत के नाम से जाना जाता है। आपकी सिपह सालारी में आपकी फ़ौज ने बहुत सारे इलाकों को फतह किया, और सबसे ख़ास बात यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस्लाम में इसलिए भी ज़्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि ये वो मुजाहिद थे कि जिन्होंने इस्लाम में काबे के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाने वाली इमारत यानी बैतुल मुक़द्दस को जालिम ईसाइयों के हाथ से छीन कर फतह कर लिया था और उस पर मुसलमानों की हुकूमत कायम कर दी थी। ईसाइयों ने मुसलमानों से जब बैतुल मुक़द्दस को छीना और बैतुल मुक़द्दस पर फतह हासिल की तो मुसलमानों पर जुल्म व सितम की हदें पार कर दी। बैतुल मुक़द्दस की कहानी शुरू होती है काफ़ी लंबे वक्त पहले से।
حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 3 صدیوں سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہی اس کی باغ ڈور رہی۔ لیکن پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے مسلمان کمزور پڑنے لگے، مسلمان چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بڑھ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کی مسلم سلطنت جو کہ سلجوق سلطنت تھی وہ کمزور پڑ گئی، اور دھیرے دھیرے فلسطین، سیریا جیسے علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور آخرکار 1099 میں عیسائیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس کو بھی چھین لیا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جب بیت المقدس نکل گیا اور وہاں پر عیسائی ظالموں کی حکومت ہو گئی تو پوری اسلامی دنیا میں ماتم کی لہر چھا گئی، کیونکہ یقیناً بیت المقدس کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو بیت المقدس اسلام کا ایک دل ہے، لہٰذا اسی وجہ سے ہر بندہ پریشان تھا کہ اب کیا ہوگا۔ عیسائیوں نے فلسطین میں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا، چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھوں، عورتوں، کسی کو بھی نہیں بخشا، یہاں تک کہ حالت ایسی ہو گئی کہ فلسطین کے پوری زمین پر مسلمانوں کا خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد کئی مسلم حکمرانوں نے لگاتار بیت المقدس کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن ہزاروں شہادتوں کے باوجود بھی ہر حکمران ناکام رہا اور بیت المقدس پر مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہو پائی۔ آخرکار ہمیشہ کی طرح وقت نے پھر سے انگڑائی لی اور پیدائش ہوتی ہے ایک ایسے شخص کی جس کا نام تھا نور الدین زنگی۔ نور الدین زنگی نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، اور ان کے پاس ایک ایسا ممبر بھی موجود تھا جو انہوں نے یہ خواہش کر کے ہی بنوایا تھا کہ جب میں بیت المقدس کو فتح کروں گا تو اس مسجد میں اس ممبر کو نصب کروں گا، لیکن افسوس خدا تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نور الدین زنگی کی فوج میں ایک عام سپاہی تھا جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ دھیرے دھیرے صلاح الدین ایوبی نے اپنی ہوشیاری اور بہادری کے دم پر نور الدین زنگی کی فوج میں اعلیٰ سے اعلیٰ منصب حاصل کرنا شروع کر دیے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ صلاح الدین ایوبی مصر کے گورنر بنا دیے گئے۔ جب نور الدین زنگی کی وفات ہوئی تو کوئی بھی ایسا قابل شخص موجود نہیں تھا کہ جو ان کی جگہ پر تخت پر بیٹھ سکے، لہٰذا تمام لوگوں نے متفق ہو کر نور الدین زنگی کی پوری سلطنت صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں سونپ دی، اور لہٰذا صلاح الدین ایوبی کو بھی وہ موقع ملا جن کی اس کو ہمیشہ سے تمنا تھی، یعنی بیت المقدس کو فتح کرنے کا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کے تخت پر بیٹھتے ہی اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا تھا، اور وہ مقصد تھا بیت المقدس کو فتح کرنا۔ ان کے دماغ میں ہمیشہ یہی چیز چلتی رہتی تھی کہ کس طرح ہم اپنے آباء و اجداد کی اس چیز کو واپس لیں جو ہم سے چھین لی گئی ہے۔ اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو تخت پر بٹھایا گیا ان کی عمر صرف 21 سے 22 سال تھی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی قابلیت موجود تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی مصر کے تخت پر بٹھائے گئے تو اس وقت مصر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے، مسلمان چھوٹے چھوٹے گروپ میں بٹ چکے تھے، زناکاری اور شراب پینا بہت زیادہ عام ہو چکا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے بڑے بڑے چیلنجز تھے، انہیں جہاں ایک طرف بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اپنے مشن کو آگے بڑھانا تھا تو وہیں دوسری طرف شراب اور زنا جیسے بری بری چیزوں سے بھی اپنی سلطنت کو چھٹکارا دلانا تھا۔ مصر کے حالات اس وقت ایسے ہو چکے تھے کہ ایک مسلمان اور غدار کو پہچاننا بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ وہاں پر جہاں ایک طرف عیسائی مسلمانوں کے لباس میں گھس چکے تھے تو وہیں دوسری طرف عیسائیوں نے مسلمانوں میں ہی خرید و فروخت کر کے اپنے ایجنٹ لگا رکھے تھے، پتہ ہی نہیں چل پاتا تھا کہ کون اپنا ہے اور کون بیگانہ۔ اس دور کی عیسائی حکومت میں خوبصورت لڑکیاں اور شراب بہت زیادہ کارگر مانی جاتی تھی، یعنی ان لوگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ جب بھی کسی ایسے انسان کو دیکھتے تھے کہ جسے دیکھ کر انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ دشمن ہماری ٹکر کا دشمن ہے یا ہم سے کہیں زیادہ مضبوط دشمن ہے، تو وہ اس کے خلاف شراب یا لڑکیوں کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اور افسوس ان کی اس ناپاک سازش میں بہت سے مسلم حکمران پھنس بھی جایا کرتے تھے۔ دوستو، جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے اس ارادے کی خبر بھی مسلم غداروں کے ذریعے سے مصر سے فلسطین پہنچ گئی، لہٰذا بیت المقدس کی جب عیسائی حکومت کو یہ پتہ چلا کہ صلاح الدین ایوبی نامی ایک مضبوط سپہ سالار پھر سے ان کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے تو ان لوگوں نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھی وہی چال چلی جو وہ ہمیشہ سے چلتے آ رہے تھے،
یعنی شراب اور لڑکیوں کا استعمال کرنا۔ مصر کی مسلمانوں کی حکومت کی فوج میں ہی ایک کمانڈر تھا جس کا نام تھا نازی۔ یہ دیکھنے میں تو بظاہر مسلمان تھا لیکن اندرونی طور پر پکا عیسائیوں کا ایجنٹ تھا۔ بیت المقدس کے عیسائیوں نے اس ایجنٹ کے ذریعے سے کئی بار یہ کوشش کی کہ صلاح الدین ایوبی کو شراب پلائی جائے، لہٰذا نازی نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو شراب پلائے۔ کئی جگہ محفل میں اس نے پیشکش کی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے اس کی اس چال کو اپنے سامنے ذرہ برابر بھی ٹکنے نہ دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے کبھی بھی شراب کو پینا تو دور ہاتھ تک نہیں لگایا، لہٰذا نازی کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ صلاح الدین ایوبی اس شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا تو پھر اس نے ناکام ہو کر اپنا دوسرا والا فارمولہ اپنایا، اور وہ دوسرا والا فارمولہ تھا لڑکی کا فارمولہ۔ لہٰذا اس نے ایک رات ایک بہت زیادہ خوبصورت لڑکی کو اپنے کام کے لیے راضی کر لیا۔ اس خوبصورت لڑکی کو راضی کرنے کے بعد وہ نازی جنرل جو عیسائیوں کا ایجنٹ تھا، وہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس گیا اور اس نے سلطان سے کہا کہ سلطان، ایک لڑکی آئی ہے جو بہت دور سے سفر طے کر کے آئی ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے اور وہ بہت پریشان ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اگر ایسی بات ہے تو بالکل اس لڑکی کو جلد از جلد اندر بلا لیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ نازی کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے۔ نازی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ وہ لڑکی اس بات کی بھی ضد کر رہی ہے کہ وہ آپ سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ آپ سمجھ چکے تھے کہ یہ نازی جو اندرونی طور پر عیسائیوں کا ایجنٹ ہے، یہ آپ کو کس جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنے خیمے میں جا رہا ہوں اور اسے اس خیمے میں بھیج دیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اجازت ملنے کے بعد اس غدار کمانڈر نے اس لڑکی کو یہ مشورہ دیا کہ تمہیں جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ غلط حرکتیں کرنا ہیں اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے، اور ساتھ ہی اس سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اگر تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک گلاس بھی شراب پینے کے لیے راضی کر لے گی تو تجھے وہ سب کچھ دیا جائے گا جو تیری مرضی ہوگی۔ لہٰذا اس ارادے کے ساتھ وہ لڑکی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کی طرف روانہ ہوئی، لیکن جیسے ہی وہ لڑکی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں داخل ہوئی تو فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے کندھوں سے چادر اتار کر اس لڑکی کو وہ چادر دے دی اور اس سے یہ کہا کہ اس چادر سے اپنے بدن کو ڈھک لو۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی اپنے اوپر بہت شرمندہ ہوئی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑے ہی محبت کے ساتھ اس لڑکی سے یہ سوال پوچھا کہ اے لڑکی، تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ یہ سن کر وہ لڑکی خاموش ہو گئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ اس کے ماں باپ کون ہیں، کیونکہ اس وقت عیسائی حکومت کے لوگ یتیم بچوں کو قیدی بنا لیا کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی خوبصورت لڑکیاں ہوا کرتی تھیں ان کی بچپن سے ہی اسی کام کے لیے پرورش کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ لڑکی سسک سسک کر رونے لگی اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہنے لگی کہ ان لوگوں نے مجھے آپ کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور آپ نے اس لڑکی سے فرمایا جاؤ اور اپنے سرداروں سے کہنا کہ تم نے مجھے جو کام سونپا تھا میں نے وہ کام کر دیا ہے۔ اس لڑکی نے جا کر اپنے سرداروں سے یہی کہا اور اس لڑکی کی یہ بات سن کر تمام عیسائی لوگ خوش ہو گئے۔ انہیں یہ لگا کہ شاید وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ اگلی صبح ہوتے ہی نازی کمانڈر یعنی جو عیسائیوں کا آدمی تھا اور مسلمانوں کی فوج میں رہا کرتا تھا، اس نے یہ غدر مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو ہمارا سلطان تو ایک شرابی ہے، ہمارا سلطان تو ایک زناکار ہے۔ تمام لوگ اس سے بڑی حیرت میں پڑ گئے اور لوگوں کے درمیان پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پورے محل میں ان کے بارے میں یہی باتیں گردش کر رہی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً فرمایا کہ تم لوگ مجھ پر اتنی بڑی بڑی تہمت لگا رہے ہو، کم سے کم ایک بار اس لڑکی سے تو پوچھو جس کے بارے میں نازی کمانڈر دعویٰ کر رہا ہے۔ لہٰذا اس لڑکی کو بلایا گیا۔ اس لڑکی نے تمام لوگوں کے سامنے یہ جواب دیا کہ قسم ہے مجھے اس خدا کی جس کو میں مانتی ہوں، میں نے اپنی زندگی میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے زیادہ شریف اور نیک شخص نہیں دیکھا ہے، کیونکہ رات بھر میں ان کے خیمے میں رہی، اس کے باوجود بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے کوئی غلط کام کرنا تو دور میری طرف غلط نگاہ سے بھی نہیں دیکھا۔ لہٰذا جب لڑکی نے یہ جواب دیا تو تمام لوگوں کے سامنے اس نازی کمانڈر کی کرکری ہو گئی اور اس کا منہ کالا ہو گیا۔ عیسائیوں کی جب یہ لڑکی اور شراب دونوں سازشیں ناکام ہو گئیں تو اس کے بعد بھی انہوں نے مسلسل سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشیں جاری رکھیں، لیکن وہ ہر سازش میں ناکام ہوئے جاتے تھے۔
لہٰذا اب ان لوگوں کو ڈر ستانے لگا تھا کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی سے کیسے نپٹا جائے، ورنہ ایک دن وہ آئے گا کہ یہ بیت المقدس کو ہمارے ہاتھوں سے چھین لے گا۔ آخرکار جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کی تمام مصیبتوں سے چھٹکارا پا لیا اور مصر میں اپنی سلطنت کو بہت زیادہ مضبوط کر دیا، تو پھر انہوں نے بیت المقدس کے راستے پر روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے مصر سے نکل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کی فوج کے لوگوں میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور ان لوگوں کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، بیت المقدس کی فتح۔ اور پھر ہتین کے میدان میں عیسائی اور مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ بہت خطرناک جنگ شروع ہوئی جس میں مسلمانوں کی فوج نے عیسائیوں کی فوج کا صفایا کرنا شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی خوکھار فوج ظالم فوج کا صفایا کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف اپنے قدم دھیرے دھیرے بڑھا رہی تھی، اور خود سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کا جوش بڑھانے کے لیے اپنی فوج کے درمیان میں آ کر عیسائیوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ ہزاروں ظالم فوجیوں کو قتل کر دیا گیا اور ہزاروں عیسائی سپاہیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کی رفتار بڑھائی اور بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا، اور اسی دن سے مسیحی حکومت کا وہاں سے خاتمہ ہو گیا اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی پوری عظیم فوج کے ساتھ پوری شان و شوکت کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ جب بیت المقدس کو مسلمانوں نے فتح کیا تو وہاں کے عیسائی لوگوں کو یہی امید تھی کہ شاید انہیں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جب ہم لوگوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو ہم نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ویسا کچھ بھی نہیں کیا جیسا اس وقت کی عیسائی فوجوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام عیسائیوں کو فدیہ لے کر وہاں رہنے کی اجازت دے دی، اور جو لوگ غریب تھے، فدیہ نہیں دے سکتے تھے، ان کا فدیہ خود سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی نے ادا کیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کا وہ ممبر بیت المقدس میں نصب کر دیا جو ممبر نور الدین زنگی نے اس خواہش کے ساتھ بنوایا تھا کہ جب وہ بیت المقدس کو فتح کریں گے تو اس میں یہ ممبر رکھا جائے گا۔ لیکن دیکھیے خدا کو کیا منظور تھا کہ نور الدین زنگی کی خواہش سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری کی۔ بیت المقدس کی فتح کی خبر جب پوری دنیا میں ہوا کی طرح پھیل گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نام کے ایک انسان نے بیت المقدس کو فتح کر لیا ہے، تو تمام دوسری عیسائی حکومتوں میں تہلکہ مچ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام عیسائی حکومتوں نے آپس میں ایکتا کر لی، اور انگلینڈ، جرمنی، فرانس، اس طرح کے تمام دیشوں نے مل کر ایک فوج تیار کی۔ انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ اور فرانس کا بادشاہ فلپ اپنی فوجوں کو لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ عیسائیوں کی اس پوری فوج کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی۔ وہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کی تعداد کچھ ہزاروں میں ہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مسلسل سلطان صلاح الدین ایوبی تقریباً 3 سے 4 سال تک لگاتار اس فوج کا مقابلہ کرتے رہے۔ آخرکار عیسائی فوجوں کو یہ لگنے لگا کہ انہیں اب کچھ ہاتھ نہیں آنے والا ہے، تو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے صلح کر کے واپس جانے کا ارادہ کر لیا، اور آخرکار اس طرح سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری دنیا میں یہ ثابت کیا کہ وہ اپنے دور کے سب سے مضبوط، سب سے بہادر اور سب سے ہوشیار سپہ سالار ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بہادر اور نڈر جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نیک دل انسان بھی تھے۔ وہ ہمیشہ بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ ہر غریب انسان کو وہ اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے اور اس سے محبت سے باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی سلطنت میں ہمیشہ ان لوگوں سے ملنا زیادہ پسند کیا کرتے تھے جو غریب اور کمزور ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی روپیہ کمایا اس کا زیادہ تر حصہ انہوں نے صدقہ ہی کر ڈالا۔ ان کے پاس کبھی اتنا پیسہ بھی جمع نہیں ہو پایا کہ وہ حج کا فریضہ ادا کر سکیں۔ ان کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ وہ ایک بار حج ضرور کریں، لیکن وہ جنگوں میں اتنا زیادہ مصروف رہے کہ انہیں اس چیز کا موقع بھی نہیں مل سکا، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہی جمع نہ ہو پایا کہ ان کے اوپر حج فرض ہو سکے۔ آپ مسلم اور غیر مسلم ہر ایک سے برابری کے ساتھ ملا کرتے تھے، لہٰذا آپ کی یہ نرمی اور آپ کی یہ دریا دلی کی ہی وجہ تھی کہ تمام عیسائی لوگ بھی آپ کی آج بھی بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی نیک دلی کا صرف ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے اپنی نسلوں کے لیے وراثت میں کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی وراثت میں صرف ایک گھوڑا، ایک تلوار، ایک زرہ، ایک دینار اور صرف 36 درہم تھے، اور ان تمام چیزوں کی قیمت ملا کر بھی اتنی قیمت نہیں بن پائی تھی
کہ اس قیمت کے ذریعے سے آپ کی تدفین یعنی آپ کو دفنایا جا سکے، لہذا آپ کے دفنانے کا خرچہ بھی اس وقت کے خلیفہ نے اٹھایا تھا۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جس شخص نے پوری زندگی بھر سلطنت کی، اس کے باوجود بھی اس نے اپنے لیے اتنا پیسہ بھی نہیں بچایا کہ جس پیسے کے ذریعے سے صرف اس کی تدفین ہی کی جا سکے۔ لہٰذا یہ تھے ہمارے اصل ہیرو کہ جن کی زندگی یقیناً ہمارے لیے ایک آئیڈل ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں احباب رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ نے پورا ویڈیو تو دیکھ لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جنہیں عیسائی مذہب کے لوگ بھی عزت دیا کرتے تھے، عزت سے بات کیا کرتے، کیوں؟ کیونکہ ان کے انصاف کی وجہ سے۔ جیسے اس ویڈیو میں بتایا گیا، سلطان صلاح الدین ایوبی جو اسلام کو پوری طرح سے فالو کرنے والوں میں سے تھے، جیسے کہ عورتوں کی عزت کرنا، انہوں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی، شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تو دیکھا آپ نے اس بیسٹ رول ماڈل کو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آپ نے کافی ساری جانکاری لے چکے ہوں گے۔ اسی طرح علم میں اضافہ کرنے کے لیے، اسلام کے بارے میں اور بھی بہترین باتیں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنے دوست رشتہ داروں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ انہیں بھی اس رول ماڈل سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ تو ملتے ہیں پھر نئے ویڈیو نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم۔